आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अगर माइनस अल्ताफ फॉर्मूला है तो मुतबादिल कौन, जनरल मुशर्रफ या कप्तान, और जुडिशल कमीशन किसके मौक़िफ़ की फतह है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कोई मुसल्ला ग्रुप पाकिस्तान में उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। सब ने इसको पे दस्तखत किए थे, तो क्या मतलब ये MQM के लिए ये नहीं था कानून? हकीम सिंह जब मारा गया उनको अपनी हुकूमत को खुद वहां पे तोड़ दिया और गवर्नर रूल लगाया। गवर्नर राज अगर लगाया गया तो ये सारे फिर मुल्क में लगेगा। इमरान खान का कहना है कि जुडिशल कमीशन बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कमीशन बनने से मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस कमीशन के कयाम के लिए बकौल इसहाक डार कप्तान ने जो लचक दिखाई वो लचक थी या यू टर्न, और इस लचक की सियासी कीमत दी गई या वसूल की गई या इस पर मुकमुका हो गया है। कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए जंग कागजात की हद तक नून लीग ने जीत ली है। अब देखना यह है कि जुडिशल कमीशन बगैर दांतों का शेर है या शेर के मैंडेट पर लटकती हुई तलवार। दोनों जमातों के दरमियान सबसे बड़ी वजह तनाज़ा धांधली की तारीफ थी। क्या तारीफ का तयन हो गया है? क्या धांधली की तारीफ पर इत्तफाक हो गया है? और अब गो नवाज गो का मुस्तकबिल क्या है? बहरहाल कहने वाले कह रहे हैं कि कप्तान का धरना, एहतजाज, शोर शराबा काम आ गया और आखिरकार जुडिशल कमीशन बन गया। लेकिन खुद धांधली का शोर करने वाले इमरान खान कहते हैं कि MQM का शोर शराबा जायज नहीं है, यानी उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और उनके ख्याल में इसका वाहिद हल अल्ताफ हुसैन को खुदा हाफिज कहने में है। लेकिन सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन को खुदा हाफिज कहना किसके लिए वेलकम होगा और क्या ये खुदा हाफिज कहना इतना आसान काम है? साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि MQM अगर मुत्तहिद रहे तो अल्ताफ हुसैन का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। क्या मौजूदा सूरत हाल में जब नित नए इंकशाफात हो रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं, इल्जामात लग रहे हैं, उनकी तरदीद आ रही है, क्या MQM के किले में दरार पड़ सकती है और क्या इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें फैसल वाडा साहब ने ज्वाइन किया है और MQM से सेनेटर मियां अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपने खिताब में कहा कि बड़े मकसद के लिए मामूल से हटकर काम करने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं, और ये भी कहा कि हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के बाद सिंध में हमने अपनी हुकूमत ख़त्म करके गवर्नर राज लगाया। क्या ख्याल है, अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी तो दूसरों की ख़त्म करना तो ज़्यादा आसान है? और दूसरी बात ये कि गवर्नर राज की याद दिलाई जा रही है, क्यों? क्या कुछ खिचड़ी वगैरह पक रही है क्या? देखिए, ऐसी कोई खिचड़ी नहीं पक रही। गवर्नर राज की बात करना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे जो बात की, उन्होंने कराची के अमन के हवाले से ये बात की कि हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जिस हद तक जाना पड़ा, मतलब ऑफ कोर्स आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह कराची के लोगों को अमन ज़रूर देंगे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। कुछ लोग, मैं इससे पहले भी एक चैनल पे था, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की जनाब ये बात आज आप कर रहे हैं। तो मैं उनको और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले जिन दो मसलों को हमने लिया उसमें दहशतगर्दी का खात्मा और दूसरे नंबर के ऊपर कराची में अमन का क़याम, और इसके लिए हमने एक तरफा फैसले नहीं किए, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया। मियां अतीक साहब हमारे साथ शरीक हैं। धांधली की तारीफ पे आप लोगों का इख्तिलाफ था, इस तरह अमन की तारीफ पे भी तो इख्तिलाफ हो सकता है ना? जो आपकी नज़र में अमन है शायद दूसरों की नज़र में वो अमन ना हो। देखिए, अमन की जो तारीफ है वो सब के लिए एक है। जहाँ लोगों को अपनी इज्जत और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा वो अमन है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची की जहाँ तक बात है, वहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टारगेटेड ऑपरेशन जारी था। कुछ लोग ऐसे उस टारगेटेड ऑपरेशन के नतीजे में सामने आए जिनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था। उसके बाद वो शोरगुल ज्यादा हुआ। लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है, आप खुद कह रहे हैं शोरगुल ज्यादा हो रहा है, तो MQM ही क्यों कर रही है? MQM को मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का या अपने साथ किसी मखसूस बर्ताव का बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि उनका जो सियासी किरदार है, जो मैंडेट उन्होंने लिया हुआ है, उसका आज भी हम एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में आइंदा भी अगर कोई मसला होगा जिसमें सियासी जमातों की मुशावरत की जरूरत होगी, हम उनकी राय लेंगे, उन्हें मदद करेंगे। लेकिन जहां तक तासुर है जराइम पेशा अफराद का, MQM खुद, हालांकि वो 9-0 से भी अगर पकड़े जा रहे हैं तो MQM तो खुद उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रही है।
ان کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کا موقف یہی ہے کہ اگر کراچی میں کوئی جرائم پیشہ افراد پکڑے جاتے ہیں جو ٹارگٹ کلرز ہیں، جو بطاخوری میں ملوث ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو، چاہے وہ 9-0 سے پکڑے جائیں، چاہے وہ مسجد سے پکڑے جائیں، چاہے وہ خانہ کعبہ سے پکڑے جائیں، یہ آپریشن ان کے خلاف جاری رہے گا. یہ بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے. گورنر آج کی یاد کیوں دلائی جا رہی ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ ہم اس وقت جب ہماری اپنی حکومت تھی، ہم نے گورنر راج لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت کا خاتمہ تک ہم نے برداشت کر لیا، لیکن ہم نے پیچھے نہیں ہٹے. آج بھی گورنر راج لگانے کا بات اس لیے نہیں کہ لگانے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی. وفاقی حکومت قیام امن کے لیے کراچی کے لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی، چاہے وہ گورنر آج ہی کیوں نہ ہو. میرا نہیں خیال کہ اس کی بھی کوئی ایسی بات زیر بحث. لیکن کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گورنر کا ہٹنا یا گورنر کی جب تبدیلی ہے، طارق حیدر چودھری صاحب، یہ ڈیو ہو چکی ہے چونکہ ان کا تعلق جس جماعت سے ہے نا، آپ کے لوگ ہر فورم پہ تقریباً اس جماعت کو دہشت گرد قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں اور پھر بھی گورنر صاحب موجود ہیں، تو حیرت کی بات نہیں ہے کچھ؟ ہم اس جماعت کو کسی فورم پہ بھی دہشت گرد قرار دینے کے لیے نہ تیار تھے نہ ہیں، لیکن اگر اس جماعت میں شامل کچھ لوگوں کا تعلق دہشت گردی سے ہے تو انہیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے. یہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے. تعلق ہے، ثابت سامنے آ رہا ہے، اور ایم کیو ایم خود ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو کرتا ہوں، سہولت مرزا کا ذکر لمبا نہیں ہے، ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ بات کرتے ہیں کہ ٹی وی کے پروگرام جو ہیں ان کے اوپر ان کے لیڈرز میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ان کے لیڈرز ان کا تحفظ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں ماضی میں. آج اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے انکشافات ہیں، ان کی قانونی پہلو کیا ہے، آئینی پہلو کیا ہے، وہ الگ، لیکن اس کے سیاسی اور اس کے اخلاقی پہلو ضرور ہے. میں یہی کر رہا ہوں کہ اس میں تحقیقات جو ہیں وہ ابھی ہونی ہے. آتے ہیں سہولت مرزا پہ. فیصل واڈا صاحب، آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کسی جماعت کو دہشت گردی کی سے میں آتی ہوں. میاں عتیق صاحب آپ دونوں کا جواب دیجیے گا. پارس نہیں 2 منٹ صرف 2 منٹ. آپ نے پی ٹی آئی کا بھی جواب دینے سے آپ کی باری نہیں آئی، میں نے آپ سے سوال نہیں کیا، آپ دیجیے گا جواب، آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں پھر آپ دیجیے گا. فیصل واڈا صاحب صرف میں آپ کو پورا موقع دوں گی. فیصل واڈا صاحب، عمران خان صاحب، 1 منٹ صرف میں فیصل بھائی کو کہوں گا، بعد میں ان کی بات کا بھی جواب دے دوں گا. دیکھیے یہ 1 منٹ ضروری ہے جو انہوں نے کہا ہے، صرف 1 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. جی کیجئے. پرائم منسٹر سے ریلیٹڈ بات ہے اور بڑی بات ہے یہ. جی پلیز، میں صرف یہ بات یاد کرانا چاہوں گا، جیسے ابھی طارق فضل بھائی نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے یاد دلایا کہ انہوں نے اپنی حکومت ختم کر کے اور گورنر راج لگا دیا کس اس پہ، حکیم سعید کے کیس پر. اور میں یاد کراتا چلوں، شاید پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ 17 سال لگ گئے ایم کیو ایم کو یہ ثابت کرنے میں کہ وہ لوگ جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس حد تک انوالو ہیں. وہ قطعی طور پر انوالو نہیں تھے. ہمارا آج بھی رونا یہی ہے کہ 17 سال بعد جا کر سپریم کورٹ یہ لکھ کر دیتی ہے کہ یہ لوگ کسی صورت ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں یہ حکیم سعید کے کیس میں انوالو نہیں ہیں، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے. تو بس صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ الزام لگ جاتا ہے لیکن پھر اسے پروو ہونے میں 17 سال لگ جاتے ہیں کہ جو الزام لگا تھا وہ غلط ہے. میں آپ آتی ہوں آپ کے کی طرف. میں نے ویسے یہ نہیں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا قتل حکیم سعید کا قتل آپ لوگوں نے کیا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. میں نے تو کہا تھا قیام امن کے لیے، باقی تو باقی آگے عدالتوں نے ثابت کرنی ہے. کارروائیاں کرنا حکومت کا اور ایجنسیوں کا کام ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز، اور انصاف دینا، فیصلے کرنا عدالتوں کا کام ہے، اور یہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فیصل واڈا صاحب، عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی جماعت کو دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے، کسی جماعت کا عسکری ونگ نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل صحیح بات کی، ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک بات بتائیے گا، وہ جو پی ٹی وی پر ایف آئی آر کٹی تھی اس میں قادری صاحب کا بھی نام تھا، عمران خان صاحب کا بھی نام تھا، تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو اجازت ہے؟ شکریہ پارس صاحب کا. دیکھیں پارس، جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے، ماضی میں جائیں گے تو بڑی تلخ چیزیں نکل آئیں گی، اور کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک جوڈیشل کمیشن پہ ایک چیز کا کمپرومائز ہوا ہے، تو پی ٹی وی کے اندر تو دیکھیں طاہر القادری صاحب کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، لیکن پی ٹی آئی کا تو کوئی ایگزسٹنس وہاں تھی نہیں. آپ مطلب میڈیا نے جتنے کیمرہ سے دکھایا اس پہ تو ہمیں گھسیٹا گیا جسٹ ٹو کیپ دا پریشر، اور اس پریشر کا کوئی فائدہ ہوا نہیں. دیکھیں 126 دن میں جو ہم نے اچیو کرنا تھا قوم کے لیے، جو پہلی دفعہ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک جوڈیشل سسٹم بن گیا، ایک انکوائری ہو رہی الیکشن کی. جی ٹھیک، بالکل غلط بیانی تھی، پریشر ٹیکٹکس تھے، اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. صاحب اب یہی باتیں تو پھر ایم کیو ایم کر رہی ہے، سر وہی باتیں تو ایم کیو ایم کر رہی ہے کہ جو الزامات ایم کیو ایم پہ لگائے جا رہے ہیں تو وہ ثابت نہیں ہوئے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے ہمارے خلاف. اچھا دیکھیں پارس، اس پہ ہی مجھے 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں پارس، جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم کے اوپر جس نے الزام لگایا ہے سہولت مرزا کا، اگر ہم قصہ اٹھا لیں تو سہولت مرزا ان کا ایک بہت ہی کارندہ اور ایک
آرگن تھا ان کی آرگنائزیشن کا. کوئی اگر میں خان صاحب کے لیے کوئی بات کروں تو اس کی امپورٹنس ہوگی, ریلیونس ہوگی, کیونکہ میں خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر سہولت مرزا جو ان کا آرگن تھا جس کو انہوں نے 16 سال بچانے کی کوشش کی, اگر اس نے ایک بیان دیا, اس بیان کے تحت انہوں نے نام لیے, اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الزام کے تحت یہ حقیقت میں ہو جائے گا. اگر وہ الزامات آئے ہیں, اس میں ای سی ایل میں ڈیمانڈ بھی ہم نے رکھی, ای سی ایل میں نام رکھنے کا مقصد کہ پہلے پاس میں ہو چکا ہے کہ لوگ جا چکے ہیں ملکوں سے باہر, ابھی بھی بابر غوری صاحب نہیں ہیں, میرا نہیں خیال آئیں گے تو کیا ہوگا, یہ سب چیزوں کا جواب دینا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ, ایک منٹ پارس, تیسری چیز یہ کہ دیکھیں الزامات کی بھرمار کہاں سے رہی ہے. جس پروونشل حکومت سے یہ ملنے جا رہے تھے, جنہوں نے اب وہی کام کیا جو ہم ان کو ڈے 1 سے سمجھا رہے تھے کہ وہ وقت کے حساب سے آپ کو استعمال کرتے ہیں, آپ لوگوں کا ہوم انفارمیشن منسٹر نے آگے کہا کہ زارا شاہد قتل کیس میں آپ لوگ انوالڈ ہے, آپ لوگ تھیبو صاحب سی سی پی او نے آگے کہا آپ لوگ انوالڈ ہے. سہولت مرزا پہ رہیں کیونکہ وہیں پہ کافی سارے سوالات ہیں. سر فیصل واڈا صاحب یہ بتائیں, ابھی آپ نے سہولت مرزا کا ذکر کیا نا, سہولت مرزا کا جو بیان ہے, جو ان کی ویڈیو ہے, اس سے کنفیوژن پھیل رہی ہے, یہ کنفیوژن کلیئر ہو رہی ہے, اور یہ جو بیان ہے جو ایم کیو ایم مخالف قوتیں ہیں, کیا ان کے لیے یہ امتحان نہیں ہے, بڑا چیلنج نہیں ہے کہ اس کی ان بیانات کی سچائی کو ثابت کریں؟ دیکھیں پارس, اگر یہ اسپیسیفک کام ایم کیو ایم کی طرف ہو رہا ہے تو پھر تو یہ ٹارگیٹڈ کہلائے گا, لیکن میرا جہاں تک دماغ کہتا ہے جو نظر آ رہی ہیں چیزیں, اس میں یہ ایم کیو ایم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور سب تک جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بھی سہولت مرزا آپ کو پتہ ہے عزیر آنے والا ہے, اور اس کے بعد پارٹی سمیت ہم تو ویلکم کرتے ہیں, سب کے پاس جائے گا. اگر اسپیسیفک ایم کیو ایم پہ رہا تو ٹارگیٹڈ ہوگا. دوسری چیز یہ جہاں تک سہولت مرزا صاحب کے بعد جو کیسر آ رہی ہیں, اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. دیکھیں 14,000 لاشیں اسٹیٹکس کے حساب سے ہم نے یہاں سے اٹھائی ہیں, 55,000 پورے پاکستان میں تھی, جس کا مطلب ہے کہ 37% منظم طریقے سے آرگنائز کرائم ہوا ہے. اور اس کرائم کے تحت آپ نے سنا کہ تھانوں کے اندر فیسلٹیشن دی گئی, کورٹوں کو مینیپولیٹ کیا گیا, پولیس ان کو سوارا دیتی نہیں. تو کوئی اس میں راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. کوئی کسی ایم کیو ایم کو کسی صورت میں کوئی بلیم نہیں کرا. ایک ملیٹنٹ ونگ, ایک مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور وہ خوشائن ہے. اب آپ مجھے بتائیں, پہلی دفعہ زندگی میں آپ نے زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی طرف سٹیٹمنٹ مائنڈ سیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, کیا وہ صرف الطاف حسین صاحب گھڑی میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ مشکل گھڑی کیا ہے؟ اگر آپ اسلحہ برآمد کرتے ہیں, ٹارگٹ کلر برآمد کرتے ہیں, یہ مصیبت کی گھڑی ہے, یہ خوشحال گھڑی ہے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا طرز حکومت وہی ہے, ایک ہاتھ پیر میں. اب ان کو لگا کہ ہوا کا رخ اس طرف ہوا تو انہوں نے ایم کیو کو ڈسکارڈ کر دیا اور کہا اب ہم بعد میں دیکھیں گے. اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں. سر یہ مائنڈ سیٹ کیا الطاف حسین کا نام ہے جو ابھی آپ نے ذکر کی؟ ذرا 1 لائنر اس پہ دے دیں, پھر میں میاں عتیق صاحب سے اس کے جوابات لوں. کیا پارس مجھے آواز نہیں آپ کی سر جو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ابھی ہو رہی ہے, کیا ان سب چیزوں کا نام الطاف حسین ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کے اندر اگر الطاف حسین صاحب سمیت جتنے پارٹی کے لیڈر ہیں بشمول باقی پولیٹیکل پارٹیز کے, اگر وہ مائنڈ سیٹ ان کا بھی ہے, اور کیونکہ ریلیونس اس میں اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ انسٹیگیٹنگ فائرنگ سپیچ دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وہ لیبل ان کے اوپر لگ جاتا ہے. ٹھیک. میاں عتیق صاحب آپ نے بات سنی, چونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر الطاف حسین کو الگ کر دیا جائے تو ایم کیو ایم میں اور بہت اچھے لوگ ہیں, وہ مائنس الطاف حسین کی بات کرتے ہیں, تو ذرا آپ جواب دے دیں اس کا. اور دوسری بات یہ کہ کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے برے دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اچھے دن ڈھونڈ رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے تو خود ہی کیا. پہلی بات, عمران خان صاحب کی جو یہ خواہش ہو سکتی ہے, اور یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ہمارے بھی بہت سے کارکنان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسٹر یو ٹرن ہے, کبھی یہ کچھ بولتے ہیں, کبھی یہ کچھ بولتے ہیں, رات کو بولتے ہیں, صبح بھول جاتے ہیں, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کچھ اور کہتے ہیں, بعد میں جو ہے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک کہنے کی حد تک کی بات ہے, لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کوئی میرے قائد کو, چونکہ کون ہوتا ہے وہ یہ کہنے والا کہ الطاف حسین کو ہٹا دیں, یہ اختیار ہے ہمارے کارکنوں کا, یہ اختیار ہے ہمارے عہدیداروں کا, یہ اختیار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ قربانیاں دی, اور یہ اختیار ہے ان لوگوں کا جو ایم کیو ایم سے وابستہ ہے. یہ باہر والے جو تماشائی ہیں, یہ کس چیز کے اوپر ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ سارا کھیل جو بساط بچائی گئی ہے, یہ جی کیا چیز جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل عوام کی آپ نے بات کی, اختیار عوام کے پاس ہے, لیکن کچھ قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں اور ان کا پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی قانونی تقاضے تو ہمیشہ پورے ہوتے آئے. میں نے جو جیسے پہلے کہا کہ 17 سال بعد الحمدللہ وہ میرے ہی ساتھی ہیں,
وہ ہمارے ہی کارکنان ہیں جن کو 17 سال اس اذیت میں رکھا گیا کہ آپ حکیم سعید کے قتل ہو. اسی طرح میں یہ کہوں گا یہ تو ظلم ہے میرے قائد کے ساتھ کہ انہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ورکرز کے لیے, اور آج انہیں یہ کہا جائے کہ وہ ہٹا دے. کون؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ ہم تو کہتے یہ ہیں کہ ہمارا قائد ایک ہے, وہ سچے قائد ہیں, وہ قائد کے بارے انسان میں ہیں, سہولت مرزا کے بیانات ہیں. سہولت مرزا ایم کیو ایم کا ہی کارکن تھا, وہی کہہ رہے کہ عمران فاروق کا قتل کیسے ہوا. فرد واحد کا بیان ہے اور ابھی کچھ وقت لگے گا اس بیان کو بھی ثابت ہونے میں. ابھی تک تو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ ویڈیو کیسے بنی, کس نے بنائی, اس سے مقصد کون حاصل کرنا چاہتا ہے, کون کس کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے, کون کس کو بیچنا چاہتا ہے, کون کس کو خریدنا چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقت کے اوپر ثابت ہوں گی. لیکن ہمیں یاد ہے 1992 ٹھیک ہے طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو ویڈیو کی بات ہو رہی ہے, سہولت مرزا کے بیان کی بات ہو رہی ہے, کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ اس کو کچھ زیادہ بہتر طور پہ ان چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ جو پھانسی کو مؤخر کیا گیا ہے اس معاملے کو, چونکہ ڈرامائی طور پہ جس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے نا, تو کچھ لوگ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں, وہ قانونی معاملوں پہ پھر وہ دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھا دیتا ہوں. اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا ایک ایسا شخص جس کے اوپر سزا ثابت ہو چکی ہو, تمام عدالتیں اس کی رحم کی اپیلیں مسترد کر چکی ہوں اور وہ تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے اس کو لے کے جایا جا رہا ہو, اس کا اس عالم میں بیان دینا, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, اس کا تعین ہونا ہے. ابھی یہ کوئی ایک فرد واحد اس کا تعین نہیں کر سکتا, اور ہم تو یقیناً نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے ایک سیاسی پہلو ہے, اخلاقی پہلو ہے. کیمرہ چلا گیا, ویڈیو بن گئی, اس کا تعین تو کرنا پڑے گا نا. بالکل کرنا پڑے گا, اس کی بھی تحقیقات ہونی ہے اور صوبائی حکومت اس کی تحقیقات کر رہی ہے. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا معمہ نہیں ہے. اس کی آخری ملاقات میں نے مختلف چینلز کے اوپر دیکھا کہ 25 اس کے خاندان کے افراد اس کو ملے. آج کل تو پارس جو 1500 میں ایک موبائل سیٹ ملتا ہے نا, اس کے اندر بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے. اس کی ویڈیو بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویڈیو بنی ہے وہ موبائل سے نہیں بنی, وہ پروفیشنل طریقے سے بنی ہوئی ہے, اس کی باقاعدہ ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. آپ نے جو کانٹینٹ تھا, جو بیان تھا, اس پر آپ نے ایکشن لے لیا, لیکن یہ سب کچھ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ کیسے کیمرہ چلا گیا, کیسے ایڈیٹنگ ہو گئی, کیسے سب کچھ ہو گیا, اس پہ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے. ویڈیو کیسے بنی, کس نے اجازت دی؟ جیل کے اندر موبائل فون کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن مجھے یہاں اپنے حلقے کے لوگ یا دائیں بائیں سے لوگ جو جیل کے اندر ہیں وہ فونیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مدد کریں, ہمارا کیس لڑیں. میری سنیں نا, آپ لوگ تو یہی معلوم نہیں کر سکے کہ یہ پھانسی موخر کیوں ہوئی ہے, بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے. ویڈیو کیسے بنی, وہ جو انہوں نے الزامات لگائے ان کے پیچھے کیا حقیقت تھی, ان سب کا تعین یہ ہوگا. اسی لیے تو اس کی پھانسی کو روکا گیا ہے. کیوں ہوئی ہے اس لیے لیکن یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. نواز شریف کے بارے میں تو فیصل نے بات کی, فیصل نے بڑی اسٹرانگ بات کی کہ یہ دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں. یہ اگر میاں نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف صاحب پہ بھی آتے ہیں ابھی, اس لیے ہوئی کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جو فیصل نے بات کی, اگر یہ دونوں اس کے بیان کو استعمال کرنا تھا, اس لیے بات سمجھنا صرف یہ ہے کہ چودھری نثار نے اسمبلی میں کہا کہ سہولت مرزا کی صحت ٹھیک نہیں ہے, پھانسی کے لیے انفٹ ہے. جو جیل کا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے صحت بالکل ٹھیک ہے, پھانسی کے لیے فٹ تھے. نہیں, ان کے جو الزامات تھے وہ بھی اور ان کی صحت بھی, یہ دونوں باتیں تھیں. اچھا, لیکن فیصل کی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے آپ تینوں نے روکا بیچ میں. یہ دونوں بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی الزام لگائیں, اس کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ پارٹی ہے, یہ دوسرے مخالف سیاسی جماعت سے. اگر میں الزام لگاؤں, میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف فلاں سکینڈل میں ملوث ہے, کسی خدا نہ خواستہ کرپشن میں, اس کی حیثیت ہے کیونکہ میں ان کی ٹیم کا ممبر ہوں. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ ثابت کیسے ہوگا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی سیاسی اور اخلاقی حیثیت ہے. میں ان کا حصہ ہوں, ان کی جماعت کا حصہ ہوں, میں ان کا وکیل ہوں, میں ان کا فیس ہوں, میں ان کی پارٹی کا ورکر ہوں. اس کی حیثیت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب کہ جی ایک راہ چلتے بندے نے بیان لگا دیا, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے الزام کے نتیجے میں الطاف حسین صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں. کہ ہم نے یہ کہا, یہ سب کہہ رہے ہیں جی باقی لوگ کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا. کوئی مائنس پلس فارمولا نہیں چل رہا, لیکن ان الزامات کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا ہے. فیصل وارڈا صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے سہولت مرزا کا جو بیان تھا نا, جو ان کا بیان اور جتنے وہ کمپوزڈ لگ رہے تھے اس وقت میں, تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے زندگی کے کچھ مہلت دی گئی ہے, کہ آپ ان کو اطمینان دلایا گیا ہے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے بھی یہ کہا کہ آپ مطمئن رہیں, مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور یقین دلایا گیا کہ زندگی بخشی جائے گی. ڈیبیٹ کو لے لیں یہاں سے, ایک مجھے پلیز بات کرنے دیجیے گا, میں انٹرپٹ نہیں کرتا. دیکھیں, اگر ہم اس چیز ڈیبیٹ کو بھی لے لیں تو پھانسی آج ہونی ہے یا 5 دن بعد ہونی ہے,
اگر اس پھانسی سے ایک کبھی کبھار آخرت کے ٹائم پہ آدمی ڈر کے، زندگی میں اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، مرنے سے پہلے کیا پتا وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہو جس سے آخرت بھی ہو جائے اور دنیا بھی سنور جائے، اور اگر وہ چیز کہہ رہا ہے اور وہ مؤخر کر کے 5 دن 10 دن 20 دن بعد ہو جاتی ہے اور اس پھانسی سے ایک چیز انفولڈ ہو جاتی ہے، تو میرا ہمیشہ سے سٹانس یہ رہا ہے پارس کہ دیکھیں یہ سہولت مرزا یا رحمان ملک، رحمان ڈکیت اور یہ عزیر بلوچ، یہ لوگ جو ہیں یہ قاتل نہیں ہیں، ان کو قاتل بنانے والے شیروانی اور پانی اور کوٹوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور ٹائم آ گیا اس کو ایکسپوز کریں۔ اگر ایسی چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ون ون ہو جائے گی، اور اگر ایسی چیز ایکسپوز نہیں ہوتی تو پارٹیوں کی ون ون ہو جائے گی جس پہ الزام ہوگا، تو اس میں کوئی لوزر نہیں ہے۔ صرف سہولت مرزا کوئی نہیں۔ بات پارس آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں مجھے جواب دینے دیجیے گا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جانا چاہیے۔ اور میں ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا، عتیق صاحب نے کہا خان صاحب یو ٹرن والے ہیں، دیکھیں میں ڈائریکٹ جو بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی نہیں اس پہ کہا کہ آپ صبح آپ کے قائد گالی دیتے ہیں، شام کو معافی مانگتے ہیں، رات کو روتے ہیں، دن میں بھول جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آخری چیز جو امپورٹنٹ ہے اس شو کے اندر کہ آپ الزامات کی فہرست تو دیکھیں، عمران فاروق قتل کیس، زارا شاہد قتل کیس، رندھاوا قتل کیس، بلدیہ تعاون 288 لوگ، اس کے بعد بابر کیا نام ہے اس کا جو جیو کا جو بندہ تھا ولی بابر، وہ اس کے 5 وٹنسز، دیکھیں ولی بابر 5 وٹنسز، دیکھیں ایک لمبی فہرست، عظیم طارق، اس فہرست کے بعد بھتہ خوری، آگ لگا دینا، شہر بند کر دینا، چینلز بند کر دینا، دیکھیں یہ سب الزامات کیوں ہو رہے ہیں، سب آپ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ Where there is smoke there is fire، کچھ تو کچھ مل جاتا ہے اور آپ لیول پلینگ فیلڈ پہ آگے کھیلتے ہیں اور ایک اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے اور کراچی کو اچھا خدمت کا موقع سن کو کراچی کے لیے ہے۔ مجھے جواب دینے دیجیے گا فیصل واڈا صاحب، آپ کی ساری باتیں میاں عتیق صاحب ان کا جواب دیں۔ اور ایک بات دیکھیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایم کیو ایم پہ عسکری ونگ کا لیبل بھی لگ گیا ہے، آپ نے لیبل کو اتارنا بھی ہے، آپ لوگوں نے سیاست بھی کرنی ہے، آپ نے NA-246 سے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ بھی کرنا ہے، یہ سب آپ لوگ کیسے کریں گے؟ کیا اتنا آسان ہوگا موجودہ صورتحال؟ جی میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو جو فیصل نے کی کہ پھانسی ابھی دینی ہے یا 5 دن بعد دینی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 گھنٹے بھی کسی کی زندگی بڑھا دی جائے تو اس کے لیے وہ بہت کچھ کرنے کو تیار ہوگا، نمبر 1۔ دوسرا، کون سے قانون کے تحت یہ کیا گیا؟ آپ سمجھئے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں جن کے انڈر جو کیپٹن ہے وہاں کے، وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، جو لا منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں وہاں کے، وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی چیز ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ جو کی کہ کتنے جو سہولت مرزا کے بیانات ہیں ان کو نظر انداز کر دیں۔ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے کس کی طرف ہے پارس، یہ تو پوچھ لیں آپ۔ جی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آج جو ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ہمارے فیس کو جو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، پہلے بھی ہمیں کتنے سال لگ گئے اپنی پوزیشن واضح کرنے میں، آج دوبارہ غریبوں نے یہ سمجھنا شروع کیا تھا کہ نہیں یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ پنجاب میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت پورے ملک میں پھیل رہی ہے، گلگت بلتستان میں، کے پی کے ہر شہر میں۔ اب اس کو دوبارہ روکا جا رہا ہے اسی طرح جیسے پہلے 19 جون 1992 کو کیا گیا تھا۔ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، واضح کرتا ایک بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ وہی سہولت مرزا ہیں جن کی پھانسی آپ رکوانا چاہ رہے تھے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھانسی کیوں نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹر طارق نہیں دیکھیں یہ بھی بات آپ سن لیجئے، جہاں تک پھانسی رکوانے کا ہمارے پہ یہ بھی لگایا گیا، آج ایک نیا بیان آ گیا کہ جی وزیر اعظم کو کوئی گروپ ملا اور انہوں نے منتیں کی۔ میں نے تو یہاں سب سے پوچھ لیا، مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، میں خود بھی 90 میں ہی موجود تھا جن دنوں میں یہ بات چل رہی تھی۔ وزیر اعظم کو جو کہا گیا وہ ان کی اپنی فیملی نے کہا، پریزیڈنٹ کو جو اپلیکیشن دی وہ ان کی اپنی فیملی نے دی، اگر کوئی وکیل کیا گیا تو ان کی اپنی فیملی نے دیا۔ ٹھیک ہے، اور آج آپ کہتے ہیں وہ آپ کا کارکن نہیں ہے۔ جی فیصل صاحب 1 لائنیں دے دیں پھر میں بریک لوں۔ نہیں جو الطاف بھائی نے کس کو کہا کہ کارکن نہیں ہے، وہ پوچھوں گا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ رینجرز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ عسکری قیادت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ نواز شریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کس نے پھر یہ ویڈیو بنائی؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عتیق صاحب کہ رینجرز نے بنائی ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بنوائی ہے؟ میری گزارش سن لیجئے، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں فیصل صاحب۔ دیکھیے فیصل صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے الطاف بھائی ہمیشہ کہتے آئے ہیں، انہوں نے آج صبح ابھی بلکہ چند گھنٹے قبل بھی یہ کہا، نہ تو ہم فوج کے خلاف ہیں،
نہ ہم رینجر کے خلاف ہیں، نہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں. ہم اگر خلاف ہیں تو اس چیز کے ہیں. لیکن وہ فوج کو سلوٹ کرنے پہ شرمندہ بھی ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں فوج کو سلوٹ کرنے پہ شرمندہ ہوں. لاسٹ پروگرام میں آپ تھے، اس پہ بڑی بات ہوئی ہے، آپ نے سما پہ کہا. سر پچھلا لاسٹ سیٹرڈے کا اپنا پروگرام دیکھیے گا، اس پہ آپ اسی دن بیان دیا تھا، اس پہ کافی بات بھی ہوئی ہے. میں ایک بریک لے لوں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ دنوں کے بعد یہ پھانسی ہو گئی نا طارق فضل چودھری صاحب، پھر تو گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر یہ عمر قید میں تبدیل ہوگی جو کہ صدر مملکت کر سکتے ہیں، تو پھر لگے گا کہ سازش کا کچھ عنصر ہے اس میں. بریک لے لوں، بریک کے بعد جواب دے دیجیے گا. پھر جوڈیشل کمیشن پہ بھی تھوڑی بات کریں گے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. طارق فضل چودھری صاحب، وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا کہ کراچی کی روشنیوں کو برباد کیا گیا ہے اور کراچی کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. سر سوال یہ ہے کہ کس طرح یہ یقین کیا جائے کہ اب دوبارہ صورتحال وہ 92, 94 اور 98 والی نہیں ہوگی، اور میاں صاحب کو اپنا عزم پورا کرنے کے لیے پورا ٹائم ملے گا؟ چونکہ یاد ہے نا کراچی کی صورتحال ہی آپ کی حکومت کو لے کے بیٹھتی ہے، کراچی ہی مسئلہ بنتا ہے. نہیں دیکھیں، اس دفعہ صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کراچی کے ایشو کے اوپر کوئی، میں باقی بھی ایشوز ہیں لیکن میں خاص کراچی ایشوز کی بات کر رہا ہوں، کوئی سولو فلائٹ نہیں لی، کوئی اکیلا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تمام جماعتوں کو اکٹھا بٹھایا اور اس کے ساتھ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ان کو اکٹھا بٹھایا. اس کے بعد وزیر اعظم خود، وزیر داخلہ خود متعدد دفعہ کراچی کے دورے کر چکے. وہاں جا کے تمام جو وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اکٹھا بٹھایا، پروگریس لی، ہدایات دی. تو آج بھی جو وزیر اعظم کا جو کمٹمنٹ ہے کراچی کے حوالے سے، اس کے پیچھے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کھڑی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ایم کیو ایم بھی وہی بات کر رہی ہے، امن ہونا چاہیے. آج آپ نے تحریک انصاف کی بات سنی، وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے. سر اس میں سارا اسلحہ، سارے ٹارگٹ کلرز ایم کیو ایم کے نکل رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یہ آپریشن ابو بورڈ ہو رہا ہے. ابھی عزیر بلوچ کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کیا اس طرح کے کوئی قاتل جو ہیں، اس طرح کے لوگ جو مختلف وارداتوں میں ملوث ہیں، اشتہاری ہیں، مطلوب ہیں، وہ دنیا کے بیشتر ممالک سے کہاں واپس بلوائے گئے؟ یہ عمل جاری ہے. عزیر بلوچ کو لانے کے پیچھے چند قانونی پیچیدگیاں جو دوسری گورنمنٹ کی، ہماری نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو ڈر ہے. وہ کسی کوئی سوٹ کے برانڈ کا نام نہیں ہے کہ آپ خرید کے بکسے میں پیک کر کے پاکستان لے آئیں. اس طرح کے لوگ جو لائے جاتے ہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت لائے جاتے ہیں. کچھ پیچیدگیاں اس گورنمنٹ کی ہیں، آپ کو نہیں پتا کچھ قانونی تقاضے اس گورنمنٹ کے ہیں. آپ لوگوں نے ٹیم بھیج دی ان کو لینے کے لیے، آپ کو نہیں پتا تھا پہلے یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں یا کچھ مسائل ہیں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹیم چلی گئی ان کو لینے کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ٹیم انہی قانونی پیچیدگیوں کو اور قانونی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہی ہے. وہاں پہ وہ آ جائے گا اور اگر اس کے کوئی انکشافات ہوں گے ان کے نتیجے میں بھی کارروائی ہوگی. یہی بات ہم واضح کرنے جا رہے ہیں کہ کسی مخصوص جماعت کو، کسی مخصوص گروپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اب یہ بندے اگر 9-0 سے ملے ہیں، نہیں وہ بندے اگر 9-0 سے پکڑے گئے ہیں تو چھاپا ہم کا فیصل واڈا کے گھر پہ مارے. سر 9-0 کے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جناب یہ کوئی 9-0 کے اطراف سے پکڑے گئے ہیں، اطراف سے پکڑے گئے ہیں لیکن وہاں پہ بھاگے ہیں نا. پھر ایک طرف ایم کیو ایم یہ کہتی ہے جناب کہ یہ اسلحہ رینجرز اپنے ساتھ بلینکٹس میں لے کے آئے، دوسرے دن وہ اس کے لائسنس دکھا رہی ہے. یہ ہم کر رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ لائسنس دکھائیں، کہہ رہے ہیں جی یہ لائسنس دو مختلف چیزیں ہیں. تو بات میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری باتیں 3 مارچ کو شہباز شریف صاحب نے 17 سال بعد جب الطاف حسین صاحب کو فون کیا، آپ کا ایک وفد ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملنے گیا، اس وقت یہ باتیں آپ کو نہیں پتا تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حیثیت ایک سیاسی جماعت کے آج بھی معتبر ہے ہمارے لیے، ان کا مینڈیٹ آج بھی معتبر ہے. جو ووٹ انہوں نے لیے اس کے اوپر بے شک بے شمار باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے ووٹ کا احترام آج بھی معتبر ہے، اس کے خلاف ہم نہیں ہیں. لیکن آپ کراچی کے امن کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ان جان بشاں افراد کو اگر وہ کوئی شیلٹر لے رہے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے شیلٹر لے رہے ہیں، وہ شیلٹر کو بے نقاب کرنا ضروری ہے اور انہیں شیلٹر نہیں لینے دیں گے. میاں عتیق صاحب، یہ جو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں 92, 94, 98 ابھی اس کا ذکر ہوا، یہ سب حالات آپ لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں، آپ ان سے گزر چکے ہیں. کیا ایسا نہیں لگ رہا اس دفعہ صورتحال کچھ زیادہ سنگین ہے، جو چارجز ہیں وہ زیادہ سخت ہیں، جو ثبوت ہیں وہ بھی زیادہ مضبوط ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ مارکا آخری ہو؟ نہیں دیکھیے، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ابھی جب امن کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جدوجہد الطاف بھائی نے کی. سب سے پہلے الطاف بھائی نے کہا کہ یہاں فوج کو بلایا جائے اور ایک ایسا آپریشن کیا جائے جو بیلنسڈ آپریشن ہو، اس میں کوئی شخص اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہی کیوں نہ ہو،
اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بلکہ الطاف بھائی نے تو یہاں تک کہا کہ چوک میں لا کر, یہی ہو رہا ہے, بالکل یہی ہو رہا ہے میاں صاحب, ہم آپ کی بات کو پورا کر رہے ہیں. بالکل, ہم جو آپ نے کہا ہم اس پہ منون عمل درآمد کر رہے ہیں. دوسری جگہوں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے طارق بھائی. اور دوسرا سہولت مرزا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں, یہ سراسر کانسٹیٹیوشنل جو ہے وائلیشن ہے, آرٹیکل 4 سب سیکشن 10A اور سیکشن 25 کی. یہ جتنے وکلا حضرات ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ لیگلی طور پر یہ سہولت مرزا کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کیا ویٹنگ رکھتی ہے. دوسری بات, نواز شریف صاحب کی ملاقات کی جو کی گئی وہ بھی میں بتا دوں, نواز شریف صاحب سے کس ملاقات, جس ملاقات میں گیا تھا وہاں کسی قسم کا کوئی پورا نہیں ہوا. تھوڑا آگے نکلیں, تھوڑا آگے چلیں میاں عتیق صاحب. ایک بات جو پوائنٹ ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے اٹھایا, آپ نے کہا نا جو اسلحہ ملا اس کے لائسنس آپ کے پاس موجود ہیں سارے, تو کیا لائسنس وہ لائسنس دکھا کے آپ اپنا اسلحہ لے آئے ہیں, دکھا دیا آپ نے کہ یہ سارا ہمارا لائسنس موجود ہے؟ نہیں, these are two different things. ذرا پلیز سمجھ لیجئے, جو ہمارا اسلحہ ہے بالکل اس کے لائسنس ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہی کہا گیا کہ ہمارا جو اسلحہ ہے اس کے لائسنس ہمارے پاس موجود ہیں. اب وہ پیکڈ اسلحہ جو کہ کمبلوں میں آیا, جو کس طرح سے آیا, جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, جس کو کوئی شاید ہم میں سے کوئی چلانے والا بھی نہ ہو, وہ سمجھ ہی نہیں ہے کسی کے عام آدمی کے لیے, اس کے لیے تو بہت اسپیشلائز قسم کی کوئی ٹریننگ چاہیے اس اسلحے کے لیے. تو لہٰذا ہماری یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ جو اسلحہ ہم سے ہمارا ہے اس کے لائسنس ہمارے پاس ہیں, جو ہے ہی نہیں ہے ہمارا اس کے لائسنس آپ کے پاس ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے چلانے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ آپ کے لوگوں کو ہے. فاروق ستار صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں میری اس پہ بات ہوئی تھی. فیصل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن پاکستان تھوڑا آگے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی مقبولیت ثابت کرنے کے لیے, MQM کا مقابلہ کرنے کے لیے اب میدان ہے NA 246 کا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیٹ جیت جائیں گے فیصل واڈا صاحب؟ دیکھیں پارس, میں اس کا جواب ضرور آپ کو دیتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں جو عتیق صاحب نے کہا اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب بھی آپ کسی دہشت گرد کو پکڑتے ہیں یا ٹارگٹ کلر کو پکڑتے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے, MQM کے خلاف ہو رہا ہے, دیوار سے لگا دیا ہے. ایک مہاجر کارڈ کھیلتا ہے, ایک سیم کارڈ کھیلتا ہے. آپ نے آج دیکھا خورشید شاہ صاحب نے آنے سے پہلے ہی بیان دے دیا ہے کہ جی عزیر بلوچ پریشر میں تھا, اس وجہ سے وہ اب الزامات لگا رہا ہے. دیکھیں اس کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیں, سہولت مرزا لے لیں, فیصل موٹا لے لیں, رحمان ڈکیت لے لیں, بابا لاڈلا لے لیں, عزیر بلوچ لے لیں, وہ خاتون لے لیں جو ماڈل پکڑی گئی. مسئلہ یہ وہ لوگ معصومیت میں مارے جا رہے ہیں. ان کے پیچھے جو سوٹ اور شیروانی والے لوگ ہیں ان کے پکڑنے کا ٹائم آ گیا ہے, اور اگر وہ پروب کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر بھی ملتا ہے یا اس کا قائد بھی ملتا ہے تو وہ ابو بورڈ پاکستان سے نہیں ہے. اور کمٹمنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں 92 کے بعد کیوں ایسا ہوا, اس 2002 میں جو کنٹینیوشن آف پالیسی ہے وہ کبھی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کنٹینیوشن آف پالیسی نہیں ہے. اس بار آپ کو پتا ہے کہ عسکری قیادت اپنی والدہ کا پل چھوڑ کے پاکستان کو بچانے آئے ہیں, تو کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر کنٹینیوشن آف پالیسی نہیں چلی تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہوں گے. جی میاں عتیق صاحب, کہا جاتا ہے ہر عروج کو زوال ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے جن سیاسی جماعتوں کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہوتی نا ان کا زوال تیز ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے یہ جو صورتحال ہے یہ زوال ہے یا سازش ہے؟ ٹائم کم ہے, اب ذرا جلدی جواب دیجیے گا. جی آپ پلیز, آپ مجھے 1 منٹ میں سن لیجئے گا. الحمدللہ میں مسلمان ہوں, I am a practical Muslim, proud to be a مسلمان. میں یہ بات کہتا چلوں, یہ جو کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے, تو خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کا عروج ہم نے قائم رکھنا ہو اس کو عروج میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں؟ جائیے جا کر کسی عالم سے پوچھئے, مفتی سے پوچھئے, کسی ایسے انسان سے پوچھئے, چونکہ مجھے فخر ہے اپنے قائد پر. انشاءاللہ ہمارے کا جو عروج ہے وہ شروع سے دیکھتے آئے ہیں اور اپنی زندگی تک ہمیشہ وہ اپنا عروج قائم رکھیں گے. سر یہ تاثر اگر آپ ختم کر دینا, لاسٹ کامنٹ اس پہ, کہ یہ تاثر ختم کر دینا جو MQM یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ آپریشن انہی کے خلاف ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں؟ اس کی نفی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں بہت واضح ہیں. اس عزم کے پیچھے جو آج وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کراچی میں امن کو ہر صورت میں حاصل کریں گے, اس عزم کے پیچھے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز وہاں پہ ہماری ہدایات پہ کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا جو ٹرائل ہوگا, جو تحقیقات کے بعد فیصلہ ہوگا, شواہد کو صحیح یا غلط ہوگا, وہ عدالتیں کریں گی, وہ حکومت نہیں کرے گی, وہ رینجرز نہیں کریں گی, وہ فوج نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, طارق فضل چودھری صاحب, فیصل واڈا صاحب اور میاں عتیق صاحب, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام. نہیں, صرف میں یہ کہوں گا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ کوششیں ہو چکی, MQM ہمیشہ بڑھتی رہی, اب بھی انشاءاللہ بڑھے گی. یہ آخری اور کامیاب کوشش ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے.
ٹھیک، پاکستان میں ہمیں امن چاہیے، لیکن یہ امن ہمیں کس قیمت پر مل سکتا ہے؟ سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔